अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइटल तो आप सब देख ही चुके होंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टोरी की तरफ चलते हैं। लेकिन जाने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। कराची की रात थी। सड़कों पर सन्नाटा तारी था। सलीम एक गरीब रिक्शा ड्राइवर दिन भर की थकन के बावजूद आपकी सवारी के इंतज़ार में था। अचानक सड़क के किनारे एक दुबली पतली औरत खड़ी नजर आई जिसमें सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। सलीम ने रिक्शा रोका। वो आस्ता आस्ता करीब आई। बगैर कुछ बोले वो रिक्शे में बैठ गई। सलीम ने पूछा, बीबी कहाँ जाना है आपने? तो आवाज़ आती है, नूरानी कब्रिस्तान। सलीम का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। रात के 3 बज रहे थे मगर वो मजबूर था। पैसे चाहिए थे, बीवी बीमार थी। रिक्शा स्टार्ट किया और सड़क पर निकल पड़ा। रास्ते में वो औरत बार बार शीशे में रास्ते में वो औरत बार बार शीशे में सलीम को घूर रही थी। इसकी आंखें अजीब थी, जैसे खाली गड़े। कब्रिस्तान करीब आया। औरत ने कहा, यहाँ रोक दो। मगर वहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई गेट, ना ही रोशनी। सलीम ने पीछे देखा तो रिक्शा खाली था। औरत गायब हो चुकी थी। सलीम का सांस अटक गया। माथे पे पसीना आ गया। रिक्शे की पिछली सीट पर गीला निशान था, जैसे कोई अभी अभी बैठा था। अचानक तेज हवा हो गई। रिक्शा खुद ब खुद झूलने लगा। करीब ही दरख्तों के नीचे कोई खड़ा था। गौर से देखा तो वही औरत नजर आई, मगर जमीन से ऊपर हवा में। इसका चेहरा आस्ता आस्ता काला हो रहा था, जैसे कोई जल रहा हो। जाते क्यों नहीं? वो सरगोशी में बोली, मगर आवाज़ कब्र से आती ही महसूस हुई। सलीम ने जल्दी से रक्षा घुमाया और पूरी रफ्तार से शहर की तरफ भागा। इसका गला खुश्क हो रहा था। पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं थी। रक्षा अचानक बंद होने लगा, जैसे किसी ने रोक लिया हो। इसने जोर से दूध शरीफ पढ़ना शुरू किया और रक्षा दोबारा चलने लगा। जैसे तैसे घर पहुंचा। रक्षा बाइक खड़ा किया और अंदर दाखिल हुआ। बीवी ने एक खौफनाक जुमला कहा, ये किसको साथ ले आए हो सलीम? सलीम का दिल दहल गया। पीछे देखा तो दरवाजे पर एक साय जैसी शिवा खड़ी थी। वही औरत जो कब्रिस्तान के करीब गायब हुई थी। सलीम की बीवी ने चीख मार कर दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर साया अंदर आ चुका था। अब वो कमरे के एक कोने में खड़ा था। सलीम की बीवी बेहोश हो गई और बच्चे जोर जोर से रोने लगे। साया आस्ता आस्ता करीब आने लगा और सलीम के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। अचानक साया बोला, मुझे छोड़ कर क्यों नहीं आई? आवाज़ इतनी भयानक थी कि खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं। सलीम ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और साया गायब हो गया, मगर घर में एक अजीब सी बदबू फैल गई थी। बीवी होश में आई तो काँप रही थी। बोली, ये कौन थी? सलीम ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से बैठ गया। अगले दिन जब वह रिक्शा लेकर निकला तो कुछ अजीब महसूस हुआ। रिक्शे की पिछली सीट पर पानी के कतरे पड़े हुए थे, जैसे किसी ने रात भर वहां बैठकर रोया हो। सलीम ने रिक्शा धोया, मगर अजीब बात यह थी कि पानी खुश्क भी नहीं हो रहा था। हर जगह गीला ही गीला लग रहा था, जैसे कोई साया मुसलसल इसके साथ हो। वो समझ चुका था ये मामला इतना आसान नहीं था। सलीम ने अपने रिक्शे को पूरा धोया, लेकिन पानी के निशान फिर भी नहीं मिट रहे थे। इससे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई इसके रिक्शे में मौजूद है। वो रिक्शा लेकर निकला, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर सवारी बैठने से पहले ही भाग जाती। भाई, तुम्हारे रिक्शे में कोई और भी है? एक सवारी ने खौफजदा होकर पूछा। सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। इसने जल्दी से रिक्शा पीछे मोड़ लिया। अचानक इसने बैक व्यू मिरर में देखा तो वहाँ वही औरत नजर आई। वो पिछली सीट पर बैठी थी।
چہرہ جھکا ہوا تھا، آنکھیں بالکل سیاہ۔ سلیم کا ہاتھ کانپنے لگا۔ رکشا بے قابو ہو کر ایک دیوار سے ٹکرا گیا۔ ارد گرد کے لوگ دوڑے مگر سلیم کو کچھ نہیں ہوا، نہ رکشے کو نقصان پہنچا۔ لوگ حیران تھے کہ اس کی اتنی تیز ٹکر کے باوجود بھی اسے کچھ نہیں ہوا اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ سلیم نے خوف کے مارے رکشا گھر کی طرف دوڑایا۔ بیوی نے دروازہ کھولا مگر وہ سلیم کی حالت دیکھ کر حیران رہے۔ کیا ہوا؟ کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ سلیم نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ جان چکا تھا یہ بلا اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکی تھی۔ اگلے دن سلیم ایک مسجد کے امام کے پاس گیا۔ اس نے ساری کہانی سنائی تو امام صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے۔ بیٹا، یہ عام اسید نہیں لگتا، یہ کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ سلیم نے سر جھکا لیا اور اسے یاد آیا اس نے کئی بار رات کے وقت قبروں کے قریب سواری لی تھی۔ تمہیں وضو کی حالت میں رہنا ہوگا اور پھر صبح بقرہ روز پڑھنی ہوگی۔ سلیم نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ رات کو جب رکشا کھڑا کر کے سونے لگا تو بیوی نے عجیب بات کی۔ سلیم دروازے تک کوئی کھڑا ہے۔ سلیم نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے رکشے کے پاس ایک دھندلی شیبہ نظر آئی۔ وہی عورت تھی مگر اب وہ پہلے سے زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خون سے بہہ رہی تھیں اور وہ آہستہ آہستہ رکشے کے اندر گھس رہی تھی۔ اچانک رکشا زور سے ہلنے لگا جیسے کوئی اس پر قابض ہو چکا ہو۔ سلیم نے دروازہ بند کر لیا اور اونچی آواز میں اذان دینا شروع کر دی۔ باہر گلی میں ایک چیخ سنائی دی اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ سلیم اور اس کی بیوی ایک دوسرے کو گدر نظروں سے دیکھنے لگے۔ اگلی صبح سلیم نے جب رکشا سٹارٹ کیا تو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ رکشا خود بخود آگے بڑھنے لگا، حالانکہ اس نے ایکسیلیٹر نہیں دبایا تھا۔ وہ پرزدہ ہو گیا اور جلدی سے بریک لگانے کی کوشش کی مگر بریک فیل ہو چکی تھی۔ رکشا بہت تیز ہو گیا جیسے کسی نے اس پر قبضہ جما لیا ہو۔ اچانک سلیم نے دیکھا کہ رکشے کے شیشے میں اس عورت کا عکس نظر آ رہا۔ مجھے واپس لے جاؤ، عورت کی سرگوشی سنائی تھی۔ سلیم کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے سورہ الفلق پڑھی، رکشا ایک دم جھٹکے سے رک گیا۔ وہ بانپ رہا تھا۔ ارد گرد کے لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی قریب آیا اور سرگوشی میں کہا، بیٹا، اس رکشے کو چھوڑ دو، یہ اب تمہارا نہیں رہا۔ سلیم نے بوڑھے سے پوچھا، کیا مطلب؟ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، یہ رکشا اب اسید زدہ ہو چکا ہے۔ سلیم نے رکشا بیچنے کا فیصلہ کیا مگر کوئی بھی اسے خریدنے کو تیار نہ تھا۔ ہر کوئی کہتا یہ رکشا منحوس ہے، اسے اپنے پاس رکھو۔ سلیم کی بے بسی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ سلیم نے طے کر لیا کہ وہ اس عورت کی حقیقت جانے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس نے نورانی قبرستان جانے کا فیصلہ کیا جہاں وہ عورت آخری بار اتری تھی۔ رات کے وقت جب وہ قبرستان پہنچا تو وہاں مکمل سناٹا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی اور درختوں کے سائے خوفناک لگ رہے تھے۔ سلیم نے ایک قبر کے پاس ایک بوڑھے فقیر کو بیٹھے دیکھا۔ بابا، کیا یہاں کوئی ایسی عورت دفن ہے جو اکثر رکشے میں بیٹھتی ہے؟ سلیم نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ فقیر نے چونک کر سلیم کی طرف دیکھا پھر سر جھکا لیا۔ بیٹا، وہ عورت 10 سال پہلے ایک حادثے میں مر گئی تھی، اسی سڑک پر۔ سلیم کی سانس رک گئی۔ مگر وہ ہر رات میرے رکشے میں بیٹھتی ہے۔ فقیر نے سر ہلایا۔ یہی تو اس کی سزا ہے، وہ اپنی موت کے بعد بھی سواریاں لے رہی ہے۔ سلیم کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تو میں اب کیا کروں؟ فقیر نے کہا، اس کی قبر پر جا کر معافی مانگو اور اس سے دعا دو۔ سلیم نے قبر پر جا کر سورۃ یاسین پڑھی اور دعا مانگی۔ اچانک ایک سخت جھونکا آیا اور جیسے ہی دعا ختم ہوئی ایک دھیمی ہنسی سنائی دی۔ سلیم نے پیچھے دیکھا تو قبر کے کتے پر لکھا تھا، مرحومہ فاطمہ، 2015، وجہ موت سڑک کا حادثہ۔ سلیم قبرستان سے واپس آیا تو اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے دعا مانگنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
لیکن جب وہ گھر پہنچا تو رکشا گیراج میں خود بخود سٹارٹ ہو گیا۔ انجن کی خوفناک آواز سن کر بیوی اور بچے باہر بھاگے۔ سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ چابی اس کے پاس تھی، پھر بھی رکشا کیسے چل رہا تھا۔ رکشے کے اندر کچھ حرکت ہو رہی تھی، جیسے کوئی بیٹھا ہو۔ بیوی نے کہا، سلیم اسے چھوڑ دو، یہ چیز کبھی نہیں جائے گی۔ سلیم نے ہمت کی اور رکشے کے قریب گیا۔ دروازہ کھولا مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا رکشا خود بخود تیز بھاگنے لگا، جیسے کوئی اسے چلا رہا ہو۔ اس کی ہاتھ اور پیر مفلوج ہو چکے تھے، بریک کام نہیں کر رہی تھی۔ اچانک وہی سرگوشی گونجی، کہا تھا نا مجھے واپس لے جاؤ۔ رکشا اندھیرے راستوں پر خود بخود چلتا رہا۔ سلیم کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، وہ مسلسل کلمہ پڑھنے لگا۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور رکشا رک گیا۔ سلیم نے دیکھا وہ پھر سے قبرستان کے سامنے تھا، کیونکہ اب وہاں کوئی نہ تھا۔ سلیم کی سانسیں بے قابو ہو چکی تھیں، وہ رکشے سے اتر کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ قبرستان کی سنسان دیواروں کے پیچھے کسی کے چلنے کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک رکشا پھر سے خود بخود سٹارٹ ہو گیا اور تیز رفتاری سے پیچھے ہٹنے لگا۔ سلیم نے گھبرا کر رکشا پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ ہوا میں ہی رہ گئے۔ رکشا خود بخود قبرستان کے اندر جا چکا تھا، اور سلیم کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اندر جائے۔ اچانک قبرستان کے اندر ایک زوردار ٹھیکا بھیجا، جیسے کوئی اس پر ہنس رہا ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ دعا سے سب ختم ہو جائے گا؟ ایک خوفناک سرگوشی سنائی دی۔ سلیم کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ قبرستان کے دروازے کے پاس ایک سایہ نمودار ہوا، وہ دھیرے دھیرے اس طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ وہی عورت تھی، مگر اب اس کا چہرہ بالکل چل چکا تھا، جیسے کوئی کوئلہ۔ میری جگہ یہ نہیں، میری جگہ تمہارے ساتھ ہے، اور زور سے چلائی، اور اچانک ہوا تیز ہو گئی۔ درختوں کی شاخیں آپس میں ٹکرا کر خوفناک آوازیں پیدا کرنے لگی۔ سلیم نے آنکھیں بند کر کے زور سے اذان دینا شروع کر دی۔ سایہ ایک دم پیچھے ہٹا۔ قبرستان میں ہر چیز تھم گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ مگر سلیم جانتا تھا یہ سب ختم نہیں ہوا، یہ سایہ پھر واپس آئے گا۔ سلیم کی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ خوف سے پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ رات کے وقت جب وہ گھر سے واپس آیا، اسے لگا جیسے کوئی جس کے پیچھے آ رہا ہو۔ دروازہ کھولتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا، جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا۔ اس کی بیوی اور بچے سو چکے تھے، لیکن سلیم کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل اپنے ارد گرد کے ماحول کو محسوس کر رہا تھا۔ اچانک رکشے کا دروازہ خود بخود کھلا اور اس میں سے ایک خوفناک آواز سنائی دی، میرے ساتھ چلو۔ سلیم نے رکشے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم بے جان ہو چکے تھے۔ اس کے دماغ میں ایک اور آواز آئی، تم جہاں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سلیم نے خوف سے رکشے کی چابی نکال لی، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا رکشہ خود بخود سٹارٹ ہو گیا۔ رکشے کے اندر ایک شعلہ سایہ تھا، اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں چھوڑا؟ اور اس کی آواز سنائی تھی۔ سلیم کی نظریں چمک اٹھی، اس نے آخری بار رکشے کی طرف جھانکا لیکن کچھ نہیں تھا۔ اچانک رکشہ حرکت کرنے لگا اور تیز ہو گیا، جیسے وہ خود بخود چل رہا ہو۔ سلیم کے پیچھے ایک چمکدار آنکھوں والی پرچھائی نمودار ہوئی اور رکشہ مزید تیز ہو گیا۔ سلیم نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ہر طرف گھٹائیں چھا چکی تھیں۔ رکشہ ایک کھلے میدان میں جا کر رک گیا، اور سلیم کا دل دھڑک رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ سلیم کا دل بے قابو ہو رہا تھا، اور وہ رکشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ اچانک ایک دھندلی سی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے اس کے قریب آ کر کہا ہو، تمہارا وقت آ چکا ہے۔ سلیم نے نظر اٹھا کر دیکھا، مگر رکشے کے اندر کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ سامنے ایک کالی شکل نظر آئی جو دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ تمہارا کیا حال کر دیا ہے؟ وہ آواز پھر سنائی دی۔
مگر یہ آواز اس کی نہیں تھی۔ سلیم نے رکشے کا دروازہ بند کیا اور فوراً رکشہ اسٹارٹ کر دیا، لیکن اس کی رفتار نہیں بڑھ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ میں تمہارے پیچھے ہوں، وہ آواز دوبارہ آئی اور سلیم کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اچانک رکشہ خود بخود حرکت کرنے اچانک رکشہ خود بخود حرکت کرنے لگا، جیسے کسی نے اس پر اپنا اختیار جما لیا ہے۔ سلیم نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر رکشہ بے قابو ہو گیا اور تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگا۔ راستہ اندھیرا اور ویران تھا، ہر طرف خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سلیم نے رکشے کی سپیڈ کم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود بخود مزید تیز ہوتا گیا۔ کبھی نہیں چھوڑوں گی، ایک کم تیر آواز سنائی تھی اور سلیم کا دل تیز دھڑکنا شروع ہو گیا۔ سلیم نے بے اختیار دروازہ کھولا اور وہ پائے چھلانگ لگائی۔ چھلانگ لگا دی، لیکن اس کا جسم جیسے جم گیا، وہ زمین پر گرا اور ایک ساتھ ہاتھ نے اس کی گردن کو جکڑ لیا۔ سلیم نے پلٹ کو دیکھا، وہی عورت اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ سلیم کی آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی، وہ ہلتے ہوئے قدموں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ عورت تیزی سے اس کے قریب آئی، جیسے ہی وہ خود زمین سے نکل کر سلیم کو پکڑنے آئی ہو۔ سلیم کا دم گھٹ رہا تھا، وہ خوف کے مارے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ ہماری تقدیر میری گرفت میں ہے نا، عورت کی آواز جیسے سلیم کے دماغ میں گونجنے لگی۔ سلیم نے ایک آخری کوشش کی اور پوری طاقت سے خود کو کھینچ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ اچانک رکا، اس نے دیکھا کہ اس کے قدم زمین میں دھس چکے تھے، جیسے کوئی اسے روک رہا ہو۔ عورت نے ہاتھ بڑھایا اور سلیم کے جسم کو ایک دھکا دے کر زمین پہ گرا دیا۔ اب تم میری دنیا میں ہو، کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ ہنسی اور اس کی ہنسی کی آواز اتنی تیز اور عجیب ہو گئی، سلیم نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اس کی آواز کمزوری سے گونجنے لگی۔ اچانک عورت رک گئی، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور وہ لرزتے ہوئے بولی، تم نے بہت دیر کر دی۔ سلیم کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی چمک نظر آئی اور اس نے پورا زور لگا کر ایک آخری دفعہ اذان دینا شروع کر دی۔ عورت نے درد سے اپنا سر پیچھے کیا اور اس کی شکل میں شدید تبدیلی آنے لگی۔ سلیم نے اس وقت تک اذان ختم کی جب تک عورت مکمل طور پر پیچھے ہٹ نہ گئی۔ جیسے وہ مکمل طور پر کمزور ہو گئی ہو، سلیم کی نظریں بند ہو گئی اور وہ زمین پر گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں کھولی، مگر وہ ابھی تک وہیں تھا جہاں وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ کان نکلی، وہ ایک عجیب سی حکم میں گم تھا، جیسے ہر چیز نے اسے گھیرا ہو۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کانپ رہی تھی اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ عشق ایک کے پت موجود ہے۔ اچانک اسے سرگوشیاں سنائی دینے لگی، جیسے اس کے دماغ میں کوئی آواز آ رہی ہو، تم نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ ایک باری آواز نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ سلیم نے خود کو سنانے کی کوشش کی، مگر آوازیں اب اتنی تیز ہو گئیں کہ وہ اس سے بچ نہیں پا رہا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ وہ آواز اب اتنی واضح ہو گئی تھی کہ سلیم نے آنکھیں بند کر لی۔ سلیم نے دل میں دعا کی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے آخر کار درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، لیکن آوازیں اور سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ تم نے کبھی مجھے نہیں سمجھا، اور آوازیں مزید شدت سے سنائی دینے لگی، جیسے اس کے دماغ میں گھوم رہی ہیں۔ سلیم نے خوف کے باوجود قدم اٹھائے اور قبرستان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ قدم بڑھا تھا، آوازیں اور زیادہ قریب آتی گئیں، جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ ہماری تقدیر میں میری سزا ہے، ایک آواز اس کو قریب آئی اور سلیم نے پلٹ کر دیکھا، مگر کچھ نہیں تھا۔ وہ رکا اور بآواز بلند دعا پڑی اور وہ آوازیں پھر سے غائب ہو گئیں۔ سلیم نے آنکھوں سے خوف کو مٹایا اور یہ سوچتے ہوئے رکشے کی طرف بڑھا کہ شاید وہ اس لعنت سے آزاد ہو چکا ہے۔ سلیم نے رکشے کا دروازہ کھولا اور ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، جیسے کسی نے اندر سے دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھا، لیکن رکشہ پھر سے خود بخود سٹارٹ ہو گیا۔ سلیم کی نظر سامنے والی کھڑکی سے باہر کی طرف گئی
اور اچانک اس نے ایک پرانا دروازہ دیکھا جو کبھی سانجھ قریب تھا۔ رکشا تیز رفتار سے اس دروازے کی طرف بڑھا، جیسے وہ خود بھی وہاں جانا چاہ رہا ہو۔ یہ کیا ہے؟ لیکن رکشا اس پہ قابو میں نہیں تھا۔ دروازہ اچانک کھل گیا اور سلیم کا دل دہل گیا۔ اس دروازے کے پیچھے ایک گہرا اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں سلیم کو ایک ہنستی ہوئی شکل نظر آئی۔ وہ شکل دھیرے دھیرے اس کے قریب آئی۔ سلیم نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ تم نے جو مجھے چھوڑا تھا، اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، وہ شکل پھر سے بڑبڑائی۔ سلیم کا دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن رکشا ابھی بھی اپنی رفتار میں تیز ہو رہا تھا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں جواب دینا ہوگا؟ وہ شکل پھر سے بولی، اور اس کے ساتھ ہی رکشا ایک بار پھر پھکا۔ سلیم نے دروازہ کھولا اور باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم زمین پہ جکڑے ہوئے تھے۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ وہ آواز پھر آئی، اور سلیم نے اپنا سر جھکایا اور دماغ کو سکون میں رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے پھر سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی لمحوں میں وہ شکل غائب ہو گئی۔ سلیم نے گہری سانس لی، پر اسے غم تھا کہ وہ ابھی تک اس لعنت سے آزاد نہیں ہوا۔ سلیم نے رکشے کی طرف واپس موڑ کر دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ رکشے کا انجن خاموش تھا، لیکن اس کے اندر ایک اور سرگوشی سنائی دی۔ تم نے کیا سمجھا تھا؟ سلیم کی نظریں تیز ہو گئیں۔ اس نے فوراً رکشے کی چابی نکال کر اسے دوبارہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن چابی اس کی ہتھیلی سے سرک کر نیچے گر گئی، اور رکشا پھر خود بخود چلنے لگا۔ یہ تمہاری تقدیر ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے، وہ خوفناک آواز گونجی۔ سلیم کا دماغ ہلکا ہو رہا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور رکشے میں بیٹھ گیا۔ میں اب اس لعنت سے آزاد ہوں، اس نے دل میں عزم کیا، اور رکشا تیز رفتار سے چل پڑا۔ اس کے پیچھے کچھ تھا، کچھ بڑا جو اسے مسلسل پیچھے کھینچ رہا تھا۔ اچانک رکشا ایک سنسان سڑک پر پہنچا، جہاں کوئی نہیں تھا، اور ہر طرف خوف کا سناٹا چھا گیا۔ سلیم نے رکشے کی رفتار مزید بڑھائی اور آگے کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کی۔ اچانک ایک روشن سی شکل سامنے آئی، اور اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک جھرمٹ تھا۔ تم جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، لیکن میں تمہارے پیچھے ہوں اور ہمیشہ تمہارا پیچھا کروں گی۔ وہ شکل اس کے قریب آئی اور رکشا تیز ہو گیا۔ سلیم کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس دھندلی شکل کے قریب پہنچا، لیکن یہ شکل اچانک غائب ہو گئی۔ رکشا ایک لمبی ہموار سڑک پر جا پہنچا، جہاں سب کچھ بدل چکا تھا، اور سلیم کی نظر میں اس کا سفر ختم ہو گیا تھا، مگر اس کے ذہن میں وہ سرگوشی اب بھی گونج رہی تھی۔ یہ تمہاری لڑائی کا آخری مرحلہ نہیں ہے۔ سلیم کا دل تیر دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ رکشا یکدم ایک ویران راستے پر جا پہنچا، یہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلیم نے رکشے کی سپیڈ کم کی، مگر جیسے ہی اس نے بریک لگائی، رکشا خود بخود تیز ہونے لگا۔ تم کہیں نہیں جا سکتے، وہ آواز پھر سے آئی، اور سلیم کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر رکشے کا دروازہ کھولا اور باہر جھانکا، لیکن سڑک کا کوئی سرا نہیں تھا۔ اچانک ایک بلبلاتی آواز آئی، تم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب تمہارا حصہ بن جائے گا؟ سلیم نے خوف کے عالم میں رکشا دوبارہ چلانے کی کوشش کی، مگر وہ خود بخود واپس مڑ کر وہیں سڑک پر آ گیا تھا جہاں سے وہ آیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا کہ تم کس گہرے جال میں پھنس چکے ہو، وہ آواز پھر سے گونجی، اور سلیم کے ہاتھوں سے رکشے کا اسٹیئرنگ پھر سے چھوٹ گیا۔ رکشا ایک بار پھر بے قابو ہو گیا اور ایک تیز رفتار موڑ پر چلا گیا، جیسے وہ کسی طرف جا رہا ہو جو سلیم نہیں جانتا تھا۔ سلیم نے زمین کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ایک ہی جگہ پر واپس آ رہا تھا۔ کیا تم نے کبھی اپنے مقصد کو سمجھا تھا؟ وہ آواز سلیم کے دماغ میں گونجنے لگی۔ سلیم نے اس آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، اور آخری دفعہ رکشے کی سپیڈ بڑھائی۔ اچانک ایک روشنی کی جھرمٹ اس کے سامنے آئی، جیسے کوئی دروازہ کھل رہا ہو۔ سلیم نے بے اختیار رکشے کی طرف رخ کیا، اور دروازے سے باہر ایک اجنبی شکل نمودار ہوئی۔ اب تم
اب تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ وہ آواز سلیم کے کانوں میں گونجی اور اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی لانتی سفر میں پھنس چکا تھا۔ سلیم کی نظر سامنے موجود ایک پرانے گہرے آئینے پہ پڑی جو اب رکشے کے سامنے آ چکا تھا۔ اس آئینے میں سلیم کی شکل دھندلی سی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ حقیقت میں وہاں نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ سلیم نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن آئینے میں سے اس کی شکل ایک عجیب انداز میں گھوم رہی تھی۔ اس نے آئینے کو غور سے دیکھا اور اچانک آئینے میں ایک خون آلود ہاتھ نمودار ہوا۔ یہ ہاتھ تمہاری تقدیر ہے، وہ آواز آئی اور سلیم نے فوراً رکشہ روک لیا۔ آئینے میں سلیم کی شکل اب واضح نظر آ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ وہ اپنی نظر نہیں ہٹا سکا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ وہ آواز ایک بار پھر گونجی۔ سلیم کا دل دہل گیا اور اس نے آئینے کو توڑنے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ جیسے بے اختیار تھا۔ اچانک آئینے کی سطح پر دراڑیں پڑ گئیں اور سلیم نے خوف کے عالم میں پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ دراڑوں سے خون کی لکیریں بہنے لگی اور سلیم کو محسوس ہونے لگا کہ اب وہ اس آئینے کا حصہ بن چکا ہے۔ تمہارے جسم کی ہر ہڈی، ہر خون کی لکیریں اب اس دنیا سے جڑ رہی ہیں۔ وہ آواز پھر سے آئی۔ سلیم کا دماغ بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ خود کو نکالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ تمہارے جرم کا بدلہ ہے، وہ آواز پھر آئی، اور سلیم نے محسوس کیا کہ اس کا جسم شل ہو رہا ہے۔ آئینے کی دراڑیں اتنی بڑھ گئی کہ ایک دم اس میں سے ایک بھیانک شکل باہر نکلی۔ سلیم نے اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ اس لعنت سے آزاد ہو چکا ہے، مگر حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سلیم نے آئینے میں جو شکل دیکھی وہ بے حد خوفناک تھی، جیسے اس کا اپنا سایہ زندگی کی شکل اختیار کر چکا ہو۔ وہ شکل اب اس کے سامنے کھڑی تھی اور سلیم کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، جیسے وہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہو۔ تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارے پیچھے آؤں گی۔ وہ آواز ایک گونج کے ساتھ سلیم کے دماغ میں گونجنے لگی۔ سلیم نے پچھلے دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ باہر آیا اس کے سامنے مکمل اندھیرا تھا۔ وہ ڈرے ڈرے قدموں سے آگے بڑھنے لگا، مگر ہر قدم کے ساتھ اس کا جسم اور دماغ زیادہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ تم ایک بار یہاں آ چکے ہو اور اب تمہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں دیکھنا، وہ خوفناک آواز پھر سے آئی۔ سلیم نے خوف کے باوجود راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اسے ہر طرف صرف ایک ہی راستہ نظر آتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سلیم نے اپنی آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو سامنے ایک بھاری دروازہ تھا جس پر خون کی لکیریں تھیں۔ اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا ایک وحشی شکل اس کے سامنے آ گئی۔ وہ شکل سلیم کی طرف بڑھی اور اس کے منہ سے خون کی دھار بہنے لگی۔ اب تم نہیں بچ سکتے، وہ شکل چیخنے لگی اور سلیم نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم جیسے پتھر بن چکا تھا اور وہ حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ تمہیں اپنے گناہوں کا حساب لینا ہوگا، وہ شکل پھر سے بولی، اور سلیم نے درود پڑھنا شروع کیا۔ درود کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ وہ شکل کچھ لمحوں کے لیے پیچھے ہٹ گئی۔ سلیم نے آخری کوشش کی اور دروازے کو دھکیل کر کھولا اور وہ اندھیرا ایک لمحے کے لیے روشن ہو گیا۔ سلیم نے دروازہ کھولا اور سامنے ایک روشنی کی کرن دیکھی، جیسے اس کی تقدیر کا راستہ سامنے آ گیا ہو، لیکن یہ روشنی ایک دھند کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور سلیم کو محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ اور بھی موجود ہیں۔ تمہیں اس جگہ کا سامنا کرنا ہوگا، اور خوفناک آواز پھر سے سلیم کے کانوں میں گونجی۔ سلیم نے دھند میں اس کے قدم اٹھانے کی کوشش کی اور جیسے ہی وہ آگے بڑھا اس نے محسوس کیا کہ اب وہ دوبارہ اس جگہ واپس آ رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی، لیکن وہ خاموشی سلیم کے لیے ایک اذیت بن گئی تھی۔ یہ وہ راستہ نہیں جسے تم نے چنا تھا۔ وہ آواز اب اتنے قریب آ چکی تھی کہ سلیم نے محسوس کیا جیسے وہ اس کے جسم میں سرسراہٹ کر رہی ہو۔ سلیم نے غصے میں آ کر اپنی پوری طاقت لگائی اور ایک بار پھر درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے درود کی آخری لائن کہی ایک دھماکے کی آواز آئی اور اندھیرا ختم ہو گیا۔ سامنے ایک روشن دروازہ کھل چکا تھا اور سلیم نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔
دروازے کے اندر ایک پر اسرار سا منظر تھا، جیسے یہ کسی اور دنیا کی طرف لے جا رہا ہو۔ اب تمہاری آزادی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور آواز آخر غائب ہو گئی اور سلیم نے دروازے کو عبور کیا۔ جیسے ہی سلیم نے قدم اندر رکھا، جس کا جسم ہلکا محسوس ہوا، جیسے ہی وہ کسی طویل سفر کے بعد سکون حاصل کر رہا ہو۔ دروازے کے پاس ایک صاف ستھری سڑک تھی اور سلیم نے پہلی بار آزادی کی گہری سانس لی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ جگہ جہاں وہ اتنے عرصے سے پھنسا تھا اب ایک دھند بن چکی تھی۔ سلیم کا دل ایک سکون میں ڈوب گیا اور اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کا آخری سفر تھا اور وہ اب ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکا تھا۔ سلیم نے دروازے کو عبور کیا اور سامنے سڑک پر قدم رکھا، لیکن کچھ لمحے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ سڑک بالکل اجنبی ہے۔ اس کی نظریں چمک اٹھیں، جیسے وہ کچھ ایسا دیکھ رہا ہو جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے آنا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا، لیکن جواب نہیں ملا۔ اس کے سامنے ایک بزرگ شخص آ کر کھڑا ہو گیا، جس کا چہرہ اتنا اجنبی تھا کہ سلیم نے فوراً سوال کیا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ بزرگ نے مسکرا کے جواب دیا، تم نے اس سفر کے دوران جو کچھ سیکھا وہ تمہاری تقدیر کا حصہ بن چکا ہے۔ سلیم نے مزید کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن بزرگ نے ہاتھ سے اشارہ کرتے اسے خاموش کر دیا۔ تم اب آزادی کی حالت میں ہو، لیکن تمہارے اندر وہ طاقت ہے جسے تم نے ابھی تک سمجھا نہیں، بزرگ نے کہنا شروع کیا۔ سلیم نے اس کے باتوں پہ غور کیا اور وہ جانتا تھا کہ آزادی کے بدلے اس میں بہت کچھ فروغ دیا۔ کیا میری آزادی میں کوئی قیمت نہیں؟ سلیم نے سوال کیا اور اس بزرگ نے کہا اور ایک گہری سانس لی، تم نے اس سفر کے دوران جو دیکھا اور جھیلا ہے تمہارے اندر ہمیشہ رہے گا، بزرگ نے کہا، اور سلیم نے اس کی باتوں کو دیکھ سے سنا۔ اچانک سلیم نے ایک جانی پہچانی آواز سنی اور اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ۔ وہ آواز اسی دروازے سے آ رہی تھی جسے سلیم نے عبور کیا تھا۔ تم جہاں بھی جاؤ گے تمہاری تقدیر تمہارے پیچھے آئے گی۔ سلیم نے مڑ کر دیکھا اور اس نے محسوس کیا کہ اس کی تقدیر ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ جگہ جہاں سلیم کھڑا تھا ایک نئی حقیقت کا آغاز تھا اور اس کے لیے آزادی کی آخری قیمت تھی۔ سلیم نے آخری بار اس دن میں جھانک کر گہری سانس لی اور جان لیا کہ یہ خوف اور حقیقت کا ملاپ ہے جو اس کی تقدیر بن چکا تھا۔ یہ تھی دوستوں آج کی افسوسناک اسٹوری، میرے رکشا ڈرائیور سلیم کے ساتھ پریشانی۔ امید کرتا ہوں اسٹوری آپ کو پسند آئی ہو۔ کسی طرح مزید اسٹوری سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ اسٹوری میں۔ اللہ حافظ۔